अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा। अली मीन गंडापुर साहब ने आज कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमें अदलिया से किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी फिरौनों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और डंडे के खिलाफ डंडे से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी काबिज हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है और जो सलूक बुशरा बेगम से हो रहा है इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में तमाम दुनिया को पता था कि आज इमरान खान साहब की पेशी है, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर्स को नहीं पता था और उन्होंने अदालत के साथ आकर मजाक किया और उन्होंने कहा कि जी हमें तो रात को इसकी इतला मिली है और अदालत ने उनको 7 दिन का तकरीबन टाइम दे दिया, 7-8 दिन का, 11 जून तक। और दूसरी खबर यह है कि 190 मिलियन केस जो चीफ जस्टिस साहब ने यकीन दहानी के बाद आज फिक्स करवाया था, उसकी जो है सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जो थी 190 मिलियन पाउंड में, उसको 11 जून तक मौखर कर दिया गया है। नैब के प्रोसिक्यूटर्स जो थे अपनी पेशी से बेखबर थे और नैब प्रोसिक्यूटर्स की टीम की तशहीर के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है मुअज़्ज़ज़ जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने। आज हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत और तरीके इंसाफ के दरमियान सियासी कशीदगी क्यों ख़त्म नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म नहीं हो रही, ख़त्म क्यों नहीं हो सकती है। इसके अलावा आवाम पर जो महंगाई और का तूफ़ान और जो बिजली गिराने का सिलसिला है वो आज भी जारी और सारी है। बजट में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ अभी तक बताया जा रहा है वो बड़ा हौलनाक है, बड़ा खौफनाक है। लेकिन आज जो है 1 रुपया तकरीबन 99 पैसा बिजली का बेसिक रेट जो है फी यूनिट आज से बढ़ा दिया गया, जो इस महीने के बिलों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सोलर पॉलिसी है उसको चेंज करने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट। मुतबादल तवानाई के असूल की हौसला शिकनी करने जा रही है ये गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी सार्फिन से जो यूनिट 22 रुपए का खरीदा जाता था अब जो है 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला कर लिया गया, जो बजट में अनाउंस किया जाएगा। एक घर में 2 बिजली के मीटर लगाने पर भी पाबंदी की तजवीज़ है। और बिजली, लेकिन सोचने की बात यह है कि बिजली और गैस के रेट जो है आसमान पर लेके जाने के बावजूद हमारा गर्दिशी कर्जा जो है वो भी आसमान पर है, वो कम नहीं हो रहा है। उसका हल क्या है? क्या कमर्शियल बैंकों से पैसे लेकर इस गर्दिशी कर्जे को हाई रेट के ऊपर पैसे लेकर क्या ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? इसके अलावा आलमी बैंक की जो रेटिंग है उसमें पाकिस्तान के 3 करोड़ 98 लाख जो फैमिलीज़ हैं सतह गुर्बत से नीचे हैं। बड़ी अलार्मिंग बात है। अब मुझे नहीं पता कितने परसेंट बनता है टोटल पॉपुलेशन का। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो एजाजी तहरीक है उसका क्या मुस्तकबिल है, ये डिस्कस करेंगे आज। मेरे साथ हैं अहमद शाहीन साहब। शाहीन साहब वेलकम टू द शो। और राना काशिफ सरवर साहब हैं, फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में है। राना साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं शाहीन साहब। ये जो अली अमीन गंडापुर ने जो बयान दिए हैं, हाउ डू यू सी? तो उन्होंने कहा जी मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमें अदलिया से कोई उम्मीद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। काशिफ बशीर खान साहब, पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, नाज़िक कहना चाहता था नहीं कहा क्योंकि ये एक लफ्ज़ मजाक बन गया है। आज से 30 साल पहले के अखबारात उठाएं, प्रिंट मीडिया उठाएं तो आपको यही खबरें मिलेंगी। आज भी मिनोआन वही सिचुएशन है। जहां तक ताल्लुक है अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान का, देखें ये तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने दिल की बात नहीं की, ये उन्होंने वो बात की है जो अज़र मिन शम्स है, जिसमें आइन को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें कानून की बालादस्ती ख़त्म हो चुकी है, मन माने फैसले हो रहे हैं, चाहे वो हमारी आला अदलिया है, चाहे हमारे वो इदारे हैं।
ایک ہی طبقے پر ساری بجلی اور سارا نزلہ گرایا جا رہا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں قانون اور ضابطہ ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتا. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جو معیشت کی بحالی کا اور معیشت کی بہتری کا رونا رویا جا رہا ہے، وہ مجھے سمجھ آج تک نہیں آ رہی ہے کہ وہ معیشت کہاں بحال ہوئی ہے، وہ معیشت کہاں بہتر ہوئی ہے، جبکہ ہم وہ سارے اپنے مقاصد، مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ حربہ اختیار کر چکے ہیں جس میں ہم نے ایک طبقے کو دبانے کے لیے تمام پتے آزما لیے. تو کاشف بشیر خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے. آئین کہیں نہیں ہے، غیر اعلانیہ مارشالہ ہے، اور یہ زیادہ خطرناک پوزیشن ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں تو فارم 47 کی پیداوار، لیکن وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو فیلڈ مارشل صاحب کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا بندہ ہوں. اللہ کے بندے، فیلڈ مارشل صاحب ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے چیف ہیں، وہ پاکستان کا فخر ہیں، وہ مان ہیں، لیکن ہم مذاق تو نہ بنوائیں. پوری قوم کا مذاق بنوا کے رکھ دیا آپ نے. دیکھیں اگر آئینی طور پر دیکھیں تو آئینی طور پر ہمارا چیف ایگزیکٹو کون ہے پاکستان کا؟ وزیر اعظم. تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کے جوتیوں میں بیٹھنے والا ادنا سا بندہ ہوں. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ علی امین گنڈا پور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر یہاں پہ کچھ نہیں، آئین معطل ہو چکا ہے. اچھا آپ جورسٹ بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے جو بات انہوں نے کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں عدلیہ سے کوئی امید نہیں ہے. یہ اس لیے انہوں نے کہا، اور جو رزلٹ ہے اس وقت، جو سامنے رزلٹ ہے وہ دیکھیں. جو بھی یہ بھی پچھلے دنوں ایک سینیٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، الیکشن کمشنر نے، اب ان کی مدت مکمل ہو چکی ہے. آئینی طور پر چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنی ذمہ داریوں پر نہیں رہ سکتے. لیکن وہ کئی ماہ گزر گئے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ شک شامل کی گئی نا جی کہ جب تک نیا الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا ہی ول کنٹینیو. سر کس نے وہ پروسیڈنگ کرنی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ جب مدت پوری ہو گئی تو ایک ڈیوریشن ہے، ایک ٹائم لیمٹ ہے. وہ بھی جنوری میں ختم ہو گئی. وہ بھی ٹائم لیمٹ بھی پوری ہوگی. تو اس کا مطلب آئین تو معطل ہے، اس کا مطلب آئین پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ سینیٹر صاحب کے ڈیتھ کے فوری بعد سکیجول بنتا ہے اور شیڈول بن جاتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بننی جا رہی تھی، وہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ آئین کی معطلی نہیں ہے؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ شب خون نہیں مارا گیا ہے؟ پھر وہ جو قومی اسمبلی کی اسپیشل سیٹیں دی جانی تھی، ایک دو جسٹس نے بڑا اہم اور بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے کہ بھائی آخر اگر ان کو نہیں دی جانی تو ان کو کیوں دی جانی ہے؟ وہ آئین. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ بھی تو ظاہر ہے کہ اس میں ہماری جو مقننہ جو ہے اس نے پاس کیا نا جی. اب وہ 47 45 کے بحث چھوڑ دینا جی. نہیں وہ یہ بحث نہیں چھوڑی جا سکتی کاشف بشیر خان صاحب. یہ بحث اس لیے نہیں چھوڑی جا سکتی کہ جب یہ ترمیم لائی گئی تو اسمبلی مکمل تھی نہیں. چلیں یہ تو اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ایکٹ ہی غیر قانونی تھا، یہ ایکٹ ہی غیر اخلاقی تھا، یہ ایکٹ ہی غیر جمہوری تھا. ٹھیک ہے شاہین صاحب، اس کا تو حال تو پھر پارلیمنٹ نہیں نکالنا نا. جب آپ جو کی بات ہے پارلیمنٹ نے نکالنا ہے، اور کون سی پارلیمنٹ؟ یہ سوال ہے. آگے بات کرتے ہیں، میں ذرا کاشف صاحب کا ٹیک لے لوں. کیسے دیکھتے ہیں یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کافی دنوں کے بعد جو بیان دیا ہے کہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں عدلیہ سے کوئی امید نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرعونوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ڈنڈے کے خلاف ڈنڈا. یہ ریاست کے خلاف ڈنڈے کے خلاف ڈنڈا جو ہے، یہ میرے خیال میں یہ اوور ڈوئنگ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، ان تمام اہم موضوعات پہ ڈسکس کرنے کے لیے. میں پہلے تو حوالہ دینا چاہوں گا، چونکہ ہم قانون کے طالب علم ہیں،
تو سب سے پہلے تو میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا حوالہ دینا چاہوں گا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ایک بڑا خوبصورت اور حسین امتزاج ہے سیپریشن آف پاورز کا. رائٹ. اسپیشلی اگر ہم اس میں آرٹیکل 175 کو دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 175 انشور کرتا ہے ایک چیز کو کہ ہماری جوڈیشری کبھی بھی مقننہ یا ایگزیکٹو انتظامیہ ان کے تابع کبھی بھی نہیں آئے گی. بدقسمتی سے سیپریشن آف پاور یا سیپریشن آف پاورز اس میں آ جاتی ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں. بدقسمتی سے اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو طریقہ واردات استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کو حکومت کے تابع لایا گیا، جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ عدلیہ اب انڈیپینڈنس کے ساتھ کسی بھی قسم کے فیصلے قطعی طور پہ نہیں صاحب نہ یہ کر سکے. جو ملٹری رجیمز تھے ایون سو مچ سو کہ مشرف صاحب کا جب رجیم تھا اس وقت بھی ایسے ہی تھا. ارشاد حسن خان صاحب نے جو ان کو ٹائم دیا تھا اور جو انہوں نے نہیں بھی مانگا تھا آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار دے دیا تھا ایک فرد واحد کو. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جی بڑا اہم نقطہ آپ نے جو ہے اٹھایا اس میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 سے لے کر 26ویں آئینی ترمیم تک بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو ترامیم کی گئی ہیں وہ نہ تو پاکستان کی فیڈریشن کے فائدے یا عام عوام کے فائدے کے لیے کی گئی ہیں، بلکہ گاہے بگاہے جو بھی حکمران ہمارے آتے رہے ہیں ان کے پیچھے، ان ترامیم کے پیچھے ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. اور ایک لمبا عرصہ اس دوران کے اندر پاکستان کے اندر اعلانیہ ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے اور غیر اعلانیہ ڈکٹیٹرشپ جیسا کہ یہ موجودہ دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی موجود رہی ہے. تو اس سب کے پیچھے ایجنڈا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے کہ عوام کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ڈیلیور نہ کیا جائے، عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے دور رکھا جائے. نہیں وہ تو پھر کانسٹیٹیوشن تو کوئی بھی نہیں کہتا، وہ تو عوام جو گورننس ہے اس کی وجہ سے عوام محروم ہوتے ہیں نا جی. اگر ہم دیکھیں تو 56 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا پہلا، مطلب دیکھیں 47 کے بعد 56 وہ بھی پارلیمانی تھا، گو کہ وہ 2 سال بعد سسپینڈ ہو گیا. اس کے بعد تو ایوب خان کا 1962 کا تھا. تو اصل جو ایک جو آیا وہ 73 کا تھا نا جی، جس میں بڑے ٹانکے لگ چکے ہیں، امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اور بہت کچھ ہو چکا اس کے ساتھ. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. 1973 کے آئین میں بے شمار پیون جو ہیں وہ لگ چکے ہیں گاہے بگاہے مختلف مقاصد کے لیے. یہ آپ دیکھیں، آپ یو ریممبر، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ بھٹو صاحب نے جب بنایا تھا تو تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے جوڈیشری کے لیے ہی اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی خود ہی. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ جہاں پہ ہمارے حکمرانوں کے مفادات کا جہاں کہیں پہ وہ سمجھتے تھے کہیں پہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے یا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی طرف سے انہیں ٹف ٹائم مل سکتا ہے، وہاں انہوں نے ہمیشہ بھرپور کیس کی ہے. میں مشرف صاحب کا اپنے حوالہ دیا تو مشرف صاحب سے پہلے ایک بڑا ہی لینڈ مارک کیس جو ہے وہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے، جو آج بھی ایک لینڈ مارک جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے 1986 کا. اس کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، ری انفورس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو. اس کے بعد مشرف صاحب کے دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو لینڈ مارک ایک اور کیس افتخار محمد چودھری صاحب ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان 2010 کا جو ایک کیس ہے. اس کے علاوہ ایک اور لینڈ مارک کیس جو ہے ظفر علی شاہ صاحب ورسز جنرل پرویز مشرف، جو کہ مشرف صاحب کا تذکرہ آ گیا ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. یہ جو 3 لینڈ مارک کیسز جن کا میں نے ذکر کیا ان سب کا موضوع ایک ہی تھا اور ان سب کا آبجیکٹیو اور مقصد ایک ہی تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہر حال میں قائم رکھا جائے. اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، قاضی صاحب آپ خود مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو، جوڈیشری کو حکمرانوں کے تابع کر دیا جائے اور ججز کی جو ایویلیویشن جو ہوگی جس کی بنیاد پر ان کی ترقی ہو یا ان کی تنزلی ہو یا ان کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکے، جب سب کچھ حکمرانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس کے بعد عدلیہ کیسے آزاد رہ سکتی ہے؟ لیکن دیکھیں جیسی بھی ہے پارلیمنٹ کی ول ہے نا جی. دیکھیں پارلیمنٹ کی ول آپ نے درست فرمایا، لیکن کانسٹیٹیوشن تو یہ بھی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے تمام اختیارات عوام کی
ایک مادر پدر آزاد وہ بھی نہیں ہے، جی یہ کہنا مادر چاہ رہے پدر آزاد نہیں، اور کوئی ایسا قانون وہ بھی نہیں بنا سکتے جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو. یہ تو واضح ہے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے لیکن اندر. یہ آپ تو بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں آئیڈیل نہیں ہوتی. یہ آپ درست فرما رہے ہیں. شاہین صاحب، یہ جو انداز گفتگو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، فرعونوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، ڈنڈے کے خلاف ڈنڈا، میرے خیال میں ریاست میں کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اس کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈنڈا ریاست ڈنڈا بھی استعمال کرتی ہے، ہر دور میں ہوا، بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ہوا اور بہت زیادہ ہوا، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا، پھر نواز شریف نے بھی کیا، اور پھر نون لیگ کے اوپر بھی ہوا جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو یہ ڈنڈا ریاست تو چلاتی ہے، لیکن کسی پولیٹیکل جماعت کو زیب نہیں دیتا میرے خیال میں ڈنڈا اٹھانے کی بات کرنا. دیکھیں جی، میں اس حد تک تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس ملک میں جمہوریت بحال ہو، جمہوری ادارے کام کر رہے ہوں، انصاف اور قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہو، تو وہاں ڈنڈا اٹھانے کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، کی نہیں جاتی. یہ کب ہوتی ہے؟ وہ پنجابی کا ایک محاورہ جی، جدوں تسی بلی دے واسطے راستہ بند کر دیو گے نا تو تانوں پھر وہ کھونڈے مارے گی. اب آپ نے ہر حوالے سے ایک راستہ بند کر دیا ہے ایک مخصوص جماعت کے لیے، اور وہ مخصوص جماعت کے لیے جس کی عوام میں جڑیں ہیں. تو پرامن پروٹیسٹ کریں نا جی، آپ کو کون روکتا ہے؟ بھئی کون سا پرامن؟ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ریکارڈ عمران خان صاحب نے جلسے کیے چند دنوں میں کوئی 50 پلس، کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں ایک پتا نہیں ٹوٹا. اور آج آپ اعلان کر کے دیکھ لیں، آپ پورا جس شہر میں اعلان کرتے ہیں پورے شہر کو بنا دیا جاتا ہے. شاہین صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جو ہے ٹیم کرنا پڑتا ہے، حالات کے ساتھ چینج کرنا پڑتا ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اب فیڈرل منسٹر بھی کہتے ہیں سارے کہ یہ جی ہائیبریڈ نظام ہے اس وقت، تو ظاہر ہے اکارڈنگلی آپ کو بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی دیکھیں نا، پھر میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں گزارش یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا موقع بدل دیں، آپ اپنا نظریہ بدل دیں، آپ اپنی سوچ بدل دیں، اور آپ بہتی روح کے ساتھ بہتے چلے جائیں، اور ان مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ بھی اعلی کار بن جائیں، جن کے لیے سڑکوں پہ گھسیٹنے والے اکٹھے ہو گئے، جن کے لیے ایک دوسرے کا پیڑ پار کر دولت واپس لینے والے اکٹھے ہو گئے، جن کے لیے نام بدلنے والے پتہ نہیں. وہ 2007 سے پہلے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت، وہ تو اکٹھے ہی تھے نا جی پہلے. میری سن لیں، کبھی بھی اکٹھے نہیں تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے کس شک پہ عمل ہوا، اور اس کے بعد جو موجودہ 18ویں ترمیم آئی. شاہین صاحب کیا کرتے ہیں کیا 18ویں ترمیم تو چارٹر آف ڈیموکریسی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں وہی تو، یہ موجودہ آپ کے سامنے ہے سچویشن. 5 سال کے 2 دور پورے ہوئے پاکستان میں، بڑے عرصے کے بعد ڈیموکریسی کے دور پورے ہوئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، 2018 سے 13، 13 سے 18. میں کاشف بشیر خان صاحب، یہ تو خوش آئند بات ہے. دیکھیں، جو نام نہاد جمہوریت ہر حوالے سے ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے، لیکن موجودہ جو ٹینیور ہے یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ پھر آپ پھر بات سنیں، آپ کے پی کے سے بھی اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کریں، جیسے پہلے 2 کی تھی، تو چھوڑ دیجئے اس کام. دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ تو کوئی مشورہ، پراپر مشورہ نہیں ہے. نہیں، میں مشورہ دینے والا کون نہیں، ہوں؟ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا اگلے کا رائٹ ہے، اگلے کا حق ہے. کیوں؟ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، آپ 1947 سے لے کر پہلی دفعہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں تک کسی ایک پارٹی کی لگاتار 2 بار بھی حکومت نہیں بنی. صحیح ہے، وہ یہ پہلی بار ہوا ہے. اس کا مطلب کیا نہیں ہے؟ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کاشف بشیر خان صاحب یہ ہے کہ ان کا اعتماد نہیں تھا، انہوں نے آزمایا مجھے، میں ان کی اعتماد پہ آزمائش میں پورا نہیں اترا، انہوں نے بیرسٹر کاشف صاحب کو آزمایا، کاشف صاحب ان کے اعتماد پہ پورا نہیں اترے، کاشف بشیر خان صاحب کو آزمایا. جب دیکھا کہ کاشف بشیر خان صاحب بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں، آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے، جب آپ کے مرکز میں ایک چور حکومت بیٹھی ہوگی، آئیڈیل پوزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہر آنے والا الیکشن پہلے سے زیادہ لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت تو بات کمپلیٹ کرتا کے پی کے میں بھی کرپشن کی بڑی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، میری لوگ ہم سے بھی میری گزارش سن لیں، اگر کرپشن ہوتی تو یہ دلیل ہوتی کہ وہ لوگ ان کو نہ مانتے، عوام ان کو ووٹ نہ دیتے. کی بات کر رہا ہوں جی، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں نا
میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, یہ تو دیکھیں رائٹ. جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا حال ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. میں اب لائیو پروگرام میں بیٹھ کے کیا بتاؤں کہ کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, کہاں تک جانا ہے, کہاں تک نہیں جانا ہے. یہ المیہ ہے. ظاہر ہے جی, ٹیکا ایکٹ کے تحت آزادی آپ کے تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں, اعلانیہ طور پہ بھی اور غیر اعلانیہ طور پہ. دیکھیں آزادی کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے with some limits. اب مادر پدر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے نا جی. دیکھیں مادر پدر آزادی کون مانگ رہا ہے؟ نہیں, وہ ہمارا میڈیا, دیکھیں نا, ہمارا میڈیا مادر پدر آزادی بھی دے گیا ہوا تھا. یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ کم از کم الفاظ تو بولیں, اپنے دل کی بات تو کریں. آپ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے. جی بس صاحب مجھے بتائیے کہ یہ 190 ملین کیس میں نیب کے پروسیکیوٹر جو پیش ہوئے آج, کیونکہ یہ کیس بڑا لانگ اویٹڈ تھا, 11 جنوری کو اس کا فیصلہ آیا تھا سزا معطلی کے لیے. بار بار کہا, پھر چیف جسٹس صاحب نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا جی میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, اور اب ٹائم لگا دیا انہوں نے آج. لیکن آج نیب کے پروسیکیوٹرز نے کہا جی ہمیں تو رات کو پتہ چلا کیا پیشی ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو 7-8 دن دے دیے کہ نیب پروسیکیوٹرز کی ٹیم تشکیل دے دیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, اس کیس کو؟ کیا اگر یہ کیس میں جس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے عمران خان کی جو ہے رہائی ہو جائے گی عید سے پہلے, وہ تو خیر اب نہیں نظر آ رہی. تو یہ 190 ملین جو کیس کا فیصلہ ہے, یہ اتنا ہے کہ اس کو اگر آج ہیئرنگ ہو جاتی تو یہ کیا ختم ہو جانا تھا, یہ سسپینڈ ہو جانی تھی سزا؟ جی قاضی صاحب, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے بھی ریسنٹلی دی ہے. آپ درست فرماتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کے اندر اس کے شہریوں کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ قانون سے باہر نکل کے یا قانون سے بالاتر ہو کے کوئی ایکٹ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک معاہدہ ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ہے, کیا وہ معاہدہ اجازت ریاست کو یہ دیتا ہے کہ وہ اپنے معصوم, بے گناہ اور پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے اوپر بدترین تشدد کرے؟ تو دیکھیں, یہ جو ایک معاہدہ ہوتا ہے ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان, یہ ایک بڑا خوبصورت معاہدہ ہوتا ہے جس میں دونوں نے کمپلائنس کرنی ہوتی ہے اس معاہدے کی. یہ تو میں کمنٹس کرنا چاہ رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کی اس بات کے اوپر. اب آپ کے اس لیگل کویسچن کی طرف آتا ہوں. 100 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, یہ کیس مجھ سمیت قانون کا جو ادنا سے ادنا طالب علم بھی ہوگا, جسے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے برادر ایسوسیٹس نیولی گریجویٹ ہو کے آتے ہیں, شاید یہ سوال آپ ان سے بھی پوچھیں تو ان کا جواب بھی یہ ہوگا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے یہ کیس انفیکٹ ہے کیا. وہ رقم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع رہی, وہ رقم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے باقاعدہ ایک فارمل اپلیکیشن سبمٹ کروا کے حکومت پاکستان نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی, وہ اب کروائی ہے نا جی, اب تو جی with profit. جی بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ رقم تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع شدہ تھی. تو جب ایک رقم باہر سے ٹرانسفر ہو کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع رہی, تو اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ کہاں سے آ گیا؟ کیا 1 روپیہ بھی اس میں سے کسی نے کیا؟ سن لیجئے, پھر تو یہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کی نالائکی ہے نا جی, پھر آپ یہی کہیں گے. نہیں, میں اس میں تھوڑا سا ذکر 26ویں آئینی ترمیم کا بھی کروں گا, اور پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جس طرح چل رہا ہے, جیسے اس کیس کو دیکھ لیں, اب 11 جنوری سے 11 جون تک کا سفر طے ہو گیا ہے, اور میرے لیے تو یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہوگا کہ نیب جیسے اتنے بڑے ادارے کے پروسیکیوٹرز وہ کورٹ میں آ کے استدعا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں پاکستان کے سب سے اہم ترین کیس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ جناب وہ آج لگا ہوا ہے. حالانکہ میری یادداشت اگر میرا ساتھ دے تو کچھ دن پہلے میں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے, نیب نے جو ہے وہ ایک پروسیکیوٹرز کی باقاعدہ ٹیم بنا دی ہے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ان کو بتایا ہی کل رات کو گیا, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ جناب اس کے بارے میں تو ہم صرف مسکرا ہی سکتے ہیں کہ کافی دنوں سے میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ نیب کی پوری ٹیم بن چکی ہے, لیکن نیب کے پروسیکیوٹرز کی ٹیم کہتی ہے کہ ہمیں کل رات کو بتایا گیا اس سلسلے میں. تو یہ ایک مذاق ہے نظام انصاف کے ساتھ بھی,
اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ اس دور میں نہیں ہے، یہ پچھلے دور میں بھی تھا، نون لیگ کے ساتھ بھی جو کچھ نیب نے کیا تھا، ظاہر ہے وہ بھی چیخیں مارتے تھے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا، تو یہ جب بنایا گیا تھا اس کے بعد ظاہر ہے عام ٹوسٹ کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا یہ. جی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سوال تو نیب سے اٹھایا جانا چاہیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ نیب ہر دور کے اندر کیسز بناتا ہے، اپنی پہلی انکوائری کرتا ہے، پہلی انکوائری میں کچھ مجرموں کو جو ہے ملزموں کو وہ مجرم قرار دیتا ہے، اس کے بعد پھر نیب کو کوئی شاید وہی آتی ہے کہ وہ دوسری انکوائری کرتا ہے انہی کیسز کے اندر اور انہی ملزمان کو اس کے بعد معصوم لیکن قرار اب تو دے کے انکوائری بھی بند کر اب دیتا تو ہے۔ نیب کے ظاہر کے اختیارات بڑے کم کر دیے ہوئے اس حکومت نے جی. ہاں نہیں، میں نہیں سمجھتا قانونی قانون طور سازی پہ کے تحت نیب کے اختیارات کم کیے گئے، نیب کل بھی آپ استعمال کی ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ نے کی ہیں جی، آپ کی پارلیمنٹ نے کی ہیں 9 اپریل 2022 کے بعد. دیکھیں وہ جو نیب کے اختیارات کو کم کیا گیا ہے وہ باد النظر نے صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہے، انفیکٹ تو نیب کو ہمیشہ سے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا جسے ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اچھا یہ اب نیب ہے، اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ سیف الرحمان کا وہ تھا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کے ادارے رہتے ہیں ہماری جیسی ڈیموکریسیز، ویک ڈیموکریسیز میں ہر حکومت جو ہے اپنے مفاد کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی ادارہ بنا کے رکھتی ہے. بھٹو صاحب جسے بہت بڑا ڈیموکریٹ کہا جاتا ہے وہ بھی ایک ایف ایس ایف بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا یا پڑھا ہوگا آپ نے. تو یہ ہر حکمران کی ظاہر ہے کہ ایک فورس تو ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. مجھے شاہین صاحب بتائیے گا وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو یہ سیاسی کشیدگی ہے جسے آپ پولرائزیشن سے بھی کام آگے بڑھ گیا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی کاشف بشیر خان صاحب، کوئی پازیٹیو بات بھی کر رہے ہیں نا جی ہم. آپ کے خیال میں ابھی تک نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں؟ میرا مطلب کہ کوئی پاکستان کے لیے اگر کوئی ہارمونی میری گزارش سنیں کاشف بشیر خان صاحب، پولیٹیکل اختلاف تو ہوتا ہے. دیکھیں اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے. اختلاف باعث برکت ہوتا ہے اور مخالفت ہمیشہ ندامت کا باعث بنتی ہے، ہمیشہ خفگی کا باعث بنتی ہے اور ہمیشہ بربادی کا باعث نہیں بنتی ہے. ڈیموکریسی میں اختلاف تو ہوتا ہے نا جی، بیسک تو وہی ہے. ڈیموکریسی میں بھی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے خلاف خلیج کیوں بڑھتی جا رہی ہے، بڑی سادہ سی بات ہے. آپ ہر پہلو سے جب ایک پارٹی کو بند گلی میں دھکیلیں گے، ان کے رائٹس کو، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، ان کے کیسز کو اپنے مرضی کے ججز کے پاس لگوا کر مرضی کی سزائیں سنوائیں گے. شاہین صاحب یہ تو ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا رہا اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ بھٹو صاحب اپنی اپوزیشن سے کرتے رہے، میں عرض پھر کرتا نواز ہوں، شریف صاحب بھی کرتے میں رہے. عرض کرتا ہوں کاشف بشیر خان صاحب، جس نے جب کیا غلط کیا، اس کو قطعاً اپریشیٹ نہیں تو کیا پھر اس جا کو سکتا، لیکن پارلیمنٹ میں جا کے اس کو میری سن undo لینا، کریں نا جی. دیکھیں انہوں نے کیا لیکن آئین کا وہ حشر نہیں تھا جو اب حشر کر دیا گیا ہے. آئین کبھی بھی معطل نہیں تھا جو اب کر دیا گیا ہے. ایک پاکستان کی حکومتی جماعتوں کا جو ہے وہ نمائندہ وفد خارجہ پالیسی کے لیے ہماری نمائندگی کرنے کے لیے اس وقت نیو یارک میں موجود ہے، واشنگٹن میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے. اس سے بڑی بددیانتی حکومتی سائٹ کی کیا ہوگی کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، ہم پر حملہ ہوا، جس کو ہماری ایئر فورس نے، ہماری پاک افواج نے کاؤنٹر کیا اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا مودی اینڈ مافیا کو. لیکن آپ نے وہ موقع ضائع کیا. پوری پاکستان تحریک انصاف، ان کی سوشل میڈیا ٹیم رات دن کھڑی ہوگی پاک فوج کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ. آپ نے وہ موقع ضائع کر دیا. آپ کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کا پراپر ایک وفد اس کا حصہ بنتا، اس کو ساتھ لے کے چلتا. رائٹ. یہ جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے جو حرکتیں یہ بتائیں گی کہ آپ کے مضمون مقاصد ہیں، آپ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، نمائندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پولیٹیکل ہارمونی تو کی کبھی بات کر رہے خلیج ہیں ختم رشید نہیں ہو صاحب، سکتی. کیسے دیکھتے ہیں یہ کشیدگی ختم ہو سکتی؟ کیونکہ ایک طرف کہ ہر دور میں ایسے رہا کہ پیپلز پارٹی کا جب بڑی پیک ہوتی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں تو پھر اینٹی پی 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 ساری فورسز اکٹھی ہوتی تھی، اور پھر اب یہ وقت آیا کہ اینٹی پی ٹی آئی سب اکٹھے ہی ہیں آلموسٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیکھ لیجیے، جماعت اسلامی کو بھی دیکھ لیجیے، یہ مطلب پرو نہیں ہے.
تو یہ جو اتنی سیاسی کشیدگی ہے یہ ختم ہو کیوں نہیں سکتی ہے؟ کاشف صاحب اس کے سلسلے میں جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے وہ مینڈیٹ ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے فارم 47 کی حکومت ہے اور ان کا مینڈیٹ بڑی بدترین طریقے سے چرایا گیا ہے، اور سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے تحریک انصاف کی ہے بھی آج بھی یہی کہ ان کا مینڈیٹ انہیں واپس کیا جائے۔ دیکھیں قیصر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی پارٹی اور دنیا کی 10 بڑی سیاسی پارٹیوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اپنے چرائے ہوئے مینڈیٹ کو اگنور کر کے کسی بھی قسم کا کوئی مفاہمت کا قدم آگے بڑھائے؟ لیکن وہ تو آپ کے الیکشن ٹرائبلز نے دینا ہے، آپ کی الیکشن کمیشن نے دینا ہے نا جی۔ اب یہ جو الیکشن کمشنر جن کے خلاف پی ٹی آئی بھی بولتی رہی، عمران خان صاحب بھی بولتے رہے، یہ ان کا اپنا ہی اپوائنٹ کیا ہوا تھا نا جی۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ اپوائنٹمنٹ صرف ون سائیڈڈ نہیں تھی، اس کے اندر حکومت اور اپوزیشن جو ہے جو ظاہر ہے وہ طریقہ تو کار تھا آئین کی obligation آئین ہے کے وہ۔ مطابق انڈر دا obligation آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب جیسے ابھی لیٹر کا لکھا پرائم منسٹر نے عمر ایوب کو، اب کل کو اگر میاں صاحب اٹھ کے جب گورنمنٹ میں نہ ہو تو پھر کہیں جی یہ الیکشن کمشنر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ آئے تو وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ پوائنٹ تو انہوں نے خود ہی کیا ہوگا نا جی۔ دیکھا صاحب، اصل مسئلہ ہی پاکستان میں یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کو چھوڑ کے ہم یہاں پر ایک مفادات کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ ہم یہ کیوں بار بار بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئین پاکستان موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس آئین پاکستان کی مخصوص شکوں کو اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ کچھ شکیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں حکمرانوں کے، وہ قطعی طور پہ اس کی کمپلائنس کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں۔ جیسے میرے بھائی ایم اے شاہین صاحب نے ذکر کیا کہ ایک سائیڈ پہ تو جو ایک سینیٹر صاحب ہیں ان کی سیٹ کے اوپر الیکشن کا سکیجول اناؤنس کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، دوسری سائیڈ پہ کے پی کے اندر جو سینٹ کا الیکشن ہونا تھا، جس کے الیکشن ہوئے بغیر اس کی غیر موجودگی کے اندر الیکٹورل جو ہے اس کو کمپلیٹ کیے بغیر جو ہے وہ صدر پاکستان کا انتخاب بھی کر تو لیا پھر یہ گیا۔ پی ٹی آئی کو آئینی بینچ میں جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ شاہین صاحب، یہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ فورم تو کھلے آپ سپریم کورٹ میں، یا پھر ادھر کیوں نہیں گئے جی؟ آپ نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی وہ یہی بات تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم علی امین گنڈاپور صاحب کا جو بیان ہے اسے نہیں مانتے ہیں، چونکہ عملی طور پر اعلیٰ عدلیہ کا کام سلب ہو گیا ہے۔ میں اس کی دلیل دوں گا، 5 غالباً یا 6 ججز کا خط ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں جہانگیری صاحب بھی ہیں اسلام آباد کے، اور پھر جیسے باہر سے لے جا کر ایک سینئر وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں وہ تو 2024 کے فیبرری کی بات کر رہے ہیں نا۔ میں یہ دلیل ہے کاشف بشیر خان صاحب، یہ جو ہوا ہے یہی دلیل ہے نا۔ ہم نے نیگیٹیوز اور پازیٹیوز، اگر ہم نے پازیٹیو کرنا تو نیگیٹیوٹی کو چھوڑنا ہوگا، ہم نے جو الٹے کام کیے انہیں ختم کرنا ہوگا۔ اگر الٹے کاموں کو آپ اپریشیٹ کریں گے اور وہ کیے ہوئے کاموں کے ذریعے آگے معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کیسے اصلاح کی اور بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کس بینچ میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ کتنی پٹیشنز ہیں جو ہماری پینڈنگ پڑی ہیں جن کو آئینی بینچ ابھی نہیں لگا رہا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر مقننہ یا پھر جسے ہم پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی، پارلیمنٹ ہی مقننہ ہے جی کاشف صاحب ہماری؟ جی جناب۔ اچھا، مقننہ اپنا رول پلے نہیں کرتی ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک میاں بیوی ہے تو خامد کام نہیں کرتا تو پھر بیوی نے تو باہر نکلنا ہے۔ اب آپ کی جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ پرفارم نہیں کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی جگہ کوئی تو کرے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا پھر عدلیہ کرے گی۔ اگر سو موٹو لیتے تھے ججز یا سپریم کورٹ کے لوگ، افتخار چودھری صاحب اور ان کے بعد کے آنے والے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنز آپ کے ڈیٹیریٹ کیے تو پھر وہ ان لوگوں کو سو موٹو لینا پڑا نا آپ جی۔ نے کاشف بشیر خان صاحب جو بات کی ہے نا کہ جب جمہوری ادارے اپنا رول پلے نہیں کریں گے، یہاں جمہوری ادارے کی بات کی گئی ہے، جمہوری ادارے ہوں تو مسائل ختم ہو جائیں۔ پرابلم تو یہی ہے کہ جمہوری ادارے نہیں ہیں یہاں پہ، وہ اس لیے کیونکہ ان کو دیکھیں، وزارت داخلہ کو دیکھ لیں، آپ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو دیکھ لیں، وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ اچھا شاہین صاحب، آپ کے دور میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کے جو ایڈوائزرز تھے عمران خان کے، ایڈوائزرز اور چیز ہے، میری یہ سن لیں، نہیں وہ جس طرح سے یہ اسٹیٹس آف منسٹر، ناٹ ایٹ آل،
دیکھیں گزارش یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایڈوائزر کو بلوایا معیشت کی بہتری کے لیے، آپ نے ان کو پارٹ اینڈ پارسل بنایا ملک میں معیشت کی بحالی کے لیے. اور چلے ایک ٹائم کم ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی معیشت کی بات ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا معیشت کی بات کر لیں. آنے والا بجٹ جو ہے وہ جو ہے عوام کے لیے بڑا بظاہر ہر بجٹ کی طرح سخت ثابت ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر میں کاشف صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی سولر پالیسی مبینہ طور پر لائی جا رہی ہے، متبادل توانائی کے اصول کی حوصلہ چکنی کی جائے گی، کیونکہ صارفین سے خریداری جو یونٹ گورنمنٹ خرید رہی تھی 22 روپے میں سولر سے، وہ 10 روپے فی یونٹ دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ صارفین سے ایک گھر میں 2 بجلی کے میٹر، بڑا کامن تھا بجلی کے 2 میٹر، وہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو وہ بھی پابندی لگانے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ یہ مجھے بتائیے گا کہ موٹر سائیکل گاڑی یا کسی چیز میں آپ پیٹرول ڈلوائیں تو وہ کہہ رہے آج وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ کیش پہ ڈلوائیں گے تو 2 سے 3 روپے فی لیٹر کا فرق پڑے گا. آپ کا ٹیک اس کے اوپر یہ کیا ہے، پالیسی کیا ہے؟ جی قائد صاحب، پہلے تو میں یہ جو سولر پالیسی ہے حکومت کی اس طرف آنا چاہوں گا. جو یونٹ حکومت پہلے 22 روپے میں خرید رہی تھی، اب حکومت چاہتی ہے کہ وہ 10 روپے میں خرید 10 روپے میں. تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ الیکٹریسٹی بل کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اس کے اندر عام عوام کتنے قسم کے ٹیکسز پے کر رہی ہے اس وقت. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو ایسی میمز بھی بنی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ٹیکس کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو اسے الیکٹریسٹی بل کے اندر ایڈجسٹ کرتے. جو ٹیکسز اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان الیکٹریسٹی بلز میں لے رہی ہے اس میں انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، الیکٹرک ڈیوٹی ہے، پی ٹی وی فی ہے، ایڈوانس ٹیکس ہے، ایڈیشنل ٹیکس ہے، ایکسٹرا سیل ٹیکس ہے، اور ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا ٹوٹل کتنے ٹیکس بنتے ہیں؟ یہ فی الحال تو 8-10 قسم کے جناب یہ ٹیکس بنتے ہیں. اچھا بجلی کی قیمت کی طرف آ جائے، جو ایوریج حکومت اس وقت جو ایوریج یونٹ ایک ریزیڈنشل شخص کو، ایک کنزیومر کو بیچ رہی ہے، اس کی ایوریج پرائس منیمم 34 روپے پر یونٹ ہے. اور جو کمرشل یونٹ چارج کر رہی ہے حکومت پاکستان اس وقت ایک کنزیومر سے، اس کی رقم جناب 62 روپے ہے، انڈسٹریل کا ریٹ 40 روپے ہے، اور ایگریکلچر اس وقت 35 روپے ہے. اس سے زیادہ اس سے سال کیا ہو سکتا ہے کہ 10 روپے کا یونٹ خرید کے اور لوگوں کو وہی یونٹ جو ہے 62 روپے میں بیچا جائے. یہ بدنیتی واضح طور پہ آ رہی ہے. اب وہ جو آپ نے جب حکومت کو ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا تو اس کے پاس سورس آف انکم یہ ہے نا. جی آپ نے درست فرمایا. اب ریونیو کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے گوشے گوار کرنا چاہوں گا، ٹائم بڑا تھوڑا میرے پاس، میں جلدی سے صرف شورٹ کروں گا اس کو. 2021 کے اندر حکومت صرف الیکٹریسٹی بل سے تقریباً 350 بلین روپی کی کلیکشن دی تھی 2021 کے اندر. 2022 کے اندر یہ 460 بلین بھی بن گئے، 2023 میں یہ 600 بلین بن گئے، اور 2024 کے اندر یہ اماؤنٹ تقریباً ڈبل ہو کے اس وقت حکومت پاکستان، حکومت وقت 1000 بلین روپیز جو ہے صرف اور صرف ٹیکسز کے مد میں الیکٹریسٹی کنزیومر سے کلیکٹ کر رہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ موجودہ حالات میں جو کنزیومرز ہیں، عام آدمی اپنی آمدن کا کم از کم جو 50% ہے وہ تو الیکٹریسٹی بلز کی مد میں دے رہا ہے. اور آپ کا وہ جو ہمارا گردشی قرضہ تو پھر نہیں کم ہو رہا. جی دیکھیں گردشی قرضہ وہ اس لیے کم نہیں ہو رہا کہ یہ جو آپ کے کیپیسٹی پیمنٹس کی اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے، جو آئی پی پی سی آپ کی ہیں جنہوں نے خون تک نچوڑ لیے اس عوام کا، اور وہ کن لوگوں کے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. کاشف صاحب یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے بعد جو اے ٹی ایم سے یا کیش جو ہے آپ نکلوائیں گے پیسے، اس کے اوپر بھی ٹیکس عائد کیا جائے گا. اف یو ریمبر یہ میاں صاحب کی جو پہلی گورنمنٹ تھی، دوسری گورنمنٹ تھی، اس میں بھی یہ ٹیکس تھا، 50,000 کی لمٹ تھی، اس سے اوپر آپ جب نکلائیں گے تو پیٹرول کا جو کہہ رہے ہیں کیش آپ دیں گے تو 2-3 روپے فی لیٹر زیادہ. آج تو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے یہ بات کی ہے. تو یہ جو اتنا بڑا بوجھ ہے، ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے، تو یہ عوام برداشت کر لیں گے آرام سے. جی قائد صاحب اس کا سب سے بڑا جواب دے دیجیے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ قطعی طور پہ عوام جو ہے اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ پہلی عوام تقریباً 100 اور شاید 30 یا 35 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے انفیکٹ
तमाम ड्यूटी टैक्सेस मिला के उसकी कीमत 254 रुपए शायद इस वक्त अदा कर रही है, तो आवाम तो कतई तौर पे इस काबिल नहीं है। ये अलग बात है कि ये हुकूमत जो है तुली हुई है कि आवाम की हड्डियां भी जो है 256 रुपए तकरीबन आप समझ लें, लेकिन ये हुकूमत जो है आवाम के बारे में सोचने के लिए तो आई नहीं किसी है। हुकूमत ने नहीं सोचा। वैसे पास की तमाम गवर्नमेंट में जाहिर है उतनी ही कसूरवार है। आप दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रेशो के अंदर माजी की किसी हुकूमत ने इंक्रीज नहीं की किसी भी किस्म की प्राइसेस को। राइट शाहीन साहब, सोलर पॉलिसी को डिस्करेज करने जा रहे हैं। मुतबादल जो सोर्स था एनर्जी का, उसकी हौसला शकनी डिस्करेज करना है, और 22 रुपए का यूनिट खरीद रही थी हुकूमत, अब 10 रुपए। लोगों ने बहुत, अब जाहिर है कि उसके ऊपर पैसे लगाए, बड़ा किसी ने कर्ज लेके लगाए, किसी ने कुछ बेच के लगाया। उसके साथ आज मैं आपको खबर दे दूं कि आज जो है 99 पैसा यानी कि 1 रुपया रेट बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि जो के इलेक्ट्रिक है कराची की, उसको 2 रुपये 22 पैसे उसका रेट कम कर दिया गया है फी यूनिट। तो ये जो बोझ है 99 का पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप इसको? मुख्तसर काशिफ बशीर खान साहब, बड़ी मुख्तसर सी बात है। देखें, गुजारिश ये है, 2 मीटर्स की आपने बात की है, ये एटीएम पे जो पैसों पे टैक्सेस की बात की है। हमारा पाकिस्तानियों का इलाज ही ये है, जब हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, जब हम अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होंगे, हम वही पंजाबी वाली मिसाल है कि जुत्ते मारने वाले वधाओ, वो बढ़ाएंगे। उन्हें पता है कि ये सत्तू पी के सो रही है कौम, और तब तक सोती रहेगी जब तक इनकी सांस बंद नहीं होगी। तो उसका क्या हल? क्या उसका हल एक ही है जी, एक ही हल है कि 2 नंबर हुक्मरान, चोर और डाकू हुक्मरान, जो फार्म 47 की पैदावार। पुरअमन हल क्या है उसका, मुझे ये बताइएगा। मतलब जाहिर है कि जितना शऊर हमारी कौम को है, ये तो आपको पता है। देखिए, मेरी सुन लेना, शऊर अगर हो, मेरी गुजारिश सुने, अगर शऊर हो तो फिर अभी देखें, अब जो गंदम का, जो किसान का हशर नशर कर दिया गया है, लेकिन रोटी का रेट नहीं कम हुआ है, नान का रेट कम नहीं हुआ है। पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त रेट है, उसके हर महीने, हर 15 दिन के बाद आप रेट बढ़ा रहे हैं, चाहे 1 रुपया बढ़ाएं, 2 रुपया बढ़ाएं। जबकि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या था और पाकिस्तान में रेट क्या था? आज इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या है? अगर उससे मुवाजना किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में रेट 50 रुपया होना चाहिए। मैं आपसे एक जो है जिमनी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये जाहिर है कि जो सारे स्टेप्स हैं हर गवर्नमेंट के ये होते हैं, IMF का बजट है, ये हुक्मरान तो वैसे मजबूर होते हैं ना जी इस पे, क्योंकि बजट तो वही डिज़ाइन करते हैं। हमारे हुक्मरान तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी ऐसे था, अब भी ऐसे है कि जी वो IMF की टीम आई है, बजट तैयार हो रहा है, इसीलिए लीक आउट भी होता है उसकी सीक्रेसी। किसी ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज के, उस वक्त तो आपको पता है 25-30 साल पहले सीक्रेसी होती थी, अब नहीं है। अब तो बजट हमारा ओपन हो जाता है महीना 2 महीना पहले ही। तो मुझे ये बताइए कि जो बोझ इस वक्त पड़ेगा इस कौम के ऊपर, जो जिसकी मईशत प्रॉब्लम में है, क्योंकि हुक्मरान कहते हैं कि जी हमारी मईशत जो है फ्लाई कर रही है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? बड़ा मुख्तसर सा जवाब। इसका नतीजा जारी बात है जी, देखें, अफरा तफरी है, कसम पुरसी है। जो लोग बेचारे अभी किराए देने की पोजीशन में नहीं है, बिल देने की पोजीशन में नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने की पोजीशन में नहीं है, आप उनका मजीद सांस बंद करने जा रहे हैं। और आपने अपने लल्ले तलल्ले और अपनी जो मफादात हैं, कई 100 गुना अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं, मफादात भी बढ़ा लिए हैं। आप अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में आपकी सरमायाकारी वहीं की वहीं है, लेकिन आप अपना सरमाया वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। अवाम का, आपका मतलब है कि हुक्मरानों को अवाम का सोचना चाहिए? नहीं सोच रही। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। जी काश साहब, इसका हल क्या है? अवाम के ऊपर जब बोझ पड़ता जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि इकोनॉमी की जो मुसीबत है हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे डालती है। तो अभी भी जो पोजीशन है कोई आइडियल नहीं है, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं और अवाम पे टैक्सेस का बोझ पड़ता जा रहा है। और जिस तरह ये अब हो रहा है, और पेट्रोल डलवाने में भी कह रहे हैं जब कैश देंगे, क्रिप्टो करेंसी के पीछे अब मतलब हमारी हुकूमत जो है उसके पीछे जाना चाह रही है, तो बिटकॉइन के पीछे भी जाना चाह रही है। तो ये हालात किस को जा रहे हैं, क्या होगा? ये इतनी जल्दी हमारी जो है इकोनॉमी, उसको हम उधर कन्वर्ट कर लेंगे? कशब, इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हुकूमत की सो कॉल्ड मुआशी तरक्की जो है, वो 2022 में 17% जो लोग थे पाकिस्तान के पॉपुलेशन के, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस रजीम
चेंज गवर्नमेंट के सम्राट ऐसे आए हैं मुआशी तरक्की के और मुआशी पॉलिसीज के कि आज ये परसेंटेज 50% हो गई है। लेकिन 17% आलमी से शुरू बैंक होने तो वाला आज कह सफर रहा कि 3,98,00,000 फैमिलीज जो है ये हर साल पाकिस्तान पॉवर्टी के लाइन के अंदर नीचे ये उन्होंने आपको वो फिगर दिया है जो करंटली ऐड हुआ है। करंटली। दैट इज नॉट अ करेक्ट फिगर। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताना चाहूं तो 2022 में ये 17% था बिलो द पॉवर्टी लाइन, 2023 में ये 25% पे चला गया, 2024 में ये 42% पे चला गया और अब 2025 के अंदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ये पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई, बिलो which is very और much इसमें मैं alarming. एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें सबसे बदतरीन हालात जो हैं बलोचिस्तान के हैं। 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान पॉवर्टी लाइन बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है। केपीके के अंदर ये परसेंटेज आपकी 48% है, उसके बाद सिंध में 45% है और अभी तक हम थोड़ा सा पंजाब के जो बासी हैं हम बिटवीन 30 to 40% के दरमियान मिनिमम पे हैं, लेकिन ओवरऑल 50% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जा चुकी है इस हुकूमत की सो कॉल्ड मुआशी तरक्की की वजह से। और जो बजट का जिक्र आप कर रहे हैं, ये जो एडिशनल 3 रुपए पेट्रोल पे देना वगैरह वगैरह, इस तरह की जो है इस्लाहात, क्योंकि समय से बाला तारी किस किस्म की इस्लाहात है जो इस पाकिस्तानी अवाम को मजीद इस दलदल में मजीद डबोते जा रहे हैं। तो ये इस्लाहात नहीं है कि एक वर्ड है केओस, तो क्या हम केओस की सिचुएशन में जा रहे हैं या फिर अवाम, जाहिर है कि अवाम ने साथ तो देना है ना जी। रियासत की किसी भी मेन जो टूल होता है वो गवर्नमेंट हुआ करती है, वो अच्छी है या बुरी है जैसी भी है, मेन तो जाहिर है कि अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बड़े सो कॉल बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो हैं, बड़े बड़े न्यूज़ के लोग हैं, उनको रियासत का और हुकूमत का डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है ना जी। तो हुकूमत ही मेन टूल हुआ करती है रियासत का, तो फिर जाहिर है रियासत का अवाम को साथ तो देना है। कैसा भी इसमें गुजारिश ये है कि अगर इसी तरीके से आवाम को ट्रीट करना है और हुकूमत चलानी है तो फिर जमहूरियत और बादशाहत में तो कोई फर्क आप नहीं रह समझते गया। हैं जमहूरियत है? वन लाइन आंसर दे दीजिए जी कि ये महंगाई का तूफान हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो क्या क्या सिचुएशन होगी अवाम में? देखिए, गुजारिश ये है, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर बड़ी अलार्मिंग है कि 50% से ज्यादा सतह गुर्बत से नीचे चले नीचे गए। हैं। और जो आप 4 करोड़ की बात आपने की है, ये तकरीबन फैमिलीज, हाँ जी फैमिलीज, ये फैमिलीज हैं फैमिली। और ये मोर देन हमारी जो है वो 40-45% बनते हैं जो इस वक्त कसम पुरसी के आलम में है, बुरे हालात हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टाइम खत्म हो गया शाहीन साहब। अभी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। एंड में मैं अपील करूंगा मुख्तदर जो हमारे ताकतवर लोग हैं यानी कि हुक्मरान जो हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि ग्राउंड रियलिटीज आर एंटायरली डिफरेंट और आवाम की जो है, आवाम को अपने आप को आवाम की जगह पर ला के सोचें। आपको जाहिर है कि ताकत दी गई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, आवाम की तरफ से दी गई है। बहरहाल आप ताकतवर हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो आवाम के लिए कुछ कर लीजिए। अदरवाइज जिन जिन मुल्कों में केओस होता है वो रियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक हुआ करता है। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।